अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लाहौर की अगर बात की जाए, जितनी बारिश मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद इससे पहले इतनी बारिश नहीं देखी जितनी लाहौर में बारिश हुई है। तो हमारा प्रोग्राम ज़रा डिले से, इसका देर से स्टार्ट होने का भी बुनियादी वजह रीज़न यही बनी कि बारिश ही इतनी ज़्यादा है कि मतलब 4-5 घंटे से मुसलसल लाहौर में बारिश हो रही है। और इतनी शदीद बारिश है कि जो हमारी सड़कें हैं, जो लाहौर की मेन रोड्स हैं, जब इससे पहले भी तवील से शदीद बारिश होती रही, उनमें भी उस हालात में भी वो हाल नहीं हुआ लाहौर की सड़कों का जो अब देखने को मिला है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 180 मिलीमीटर बारिश बाज़ इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। और इस बारिश के बायस आपको पता है कि पाकिस्तान में या किसी भी इलाके में पाकिस्तान की जब बारिश होती है तो सबसे पहले जिस चीज़ का हमें सामना करना पड़ता है वो बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। हमारे जो बिजली के फीडर्स हैं वो ट्रिप कर जाते हैं, बिजली है नहीं है, सड़कें जो हैं लाहौर की वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो मामूली नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अक्सर मुझे तो खुद आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरीके से मैं ऑफिस तक पहुंचा हूं। बेशुमार गाड़ियां बंद खड़ी थी, मोटरसाइकिल्स वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। और उसके बाद सड़कों पर गैर मामूली ट्रैफिक, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा हो तो फिर उसके बाद फिर ट्रैफिक की रवानी में भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतहा की बारिश मैंने इतनी तारीख में बारिश नहीं देखी है। मुसलसल 4-5 घंटों से ये बारिश का सिलसिला जारी है और मुसलसल अभी भी ताहाल अगर लम्हा मौजूद की बात करें तो बारिश अभी भी हो रही है। तो इस बारिश के अंदर जो बेशुमार मसाइल, ख़ासतौर पे फीडर्स ट्रिप हुए हैं और उसके बाद जो फिर सड़कों पर जो ट्रैफिक की रवानी के मनाजिर हैं, ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अल्लाह ताला खैर करे। पिछले 2-4 रोज़ से जितनी शदीद गर्मी पड़ी है, जितना गर्मी का ज़ोर था वो ज़ोर तो टूटा है, लेकिन इतनी बारिश का होना भी मुनासिब नहीं है। दुनिया भर में तो जब जहाँ पर बारिशें होती हैं तो वहाँ पर तो बारिश के पानी का ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बाराने रहमत जो है वो हमेशा ज़हमत बनकर ही सामने आती है। जिस तरीके से बेशुमार निकासी के मसले शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा फिर बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस बेशुमार जो मसाइल हैं उनको देखना पड़ता है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के जो बाज़ एरियाज़ हैं, जेल रोड पर लाहौर का जो इलाका है जेल रोड, वहाँ पर 118.5 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। उसके अलावा एयरपोर्ट पर 52 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिर लक्ष्मी चौक पे 170 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हुई है। इसी तरह बाज़ जगहों पर मुगलपुरा पे 96 मिलीमीटर है। फिर पानी वाला तालाब है, वहाँ पर 167 मिलीमीटर बारिश है। ये गैर मामूली बारिश है और इतनी ज़्यादा बारिश का होना भी कुछ मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में हमने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना रहा है। और उसके अलावा जो लोग अपने दफातर में देर से पहुँचे हैं, ताख़ीर से पहुँचे हैं, तो ये कुछ मसाइल रहे हैं। कहा तो जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश होगी, लेकिन इतनी शदीद बारिश होगी तो वो इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और बारिश के बायस बेशुमार जगहों पर लोगों को मुश्किलात का और मसाइल का सामना है। बारिश अभी भी हो रही है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि दुनिया भर में जब भी बारिशें होती हैं तो उनको स्टोर कर लिया जाता है, उस बारिश का फ़ायदा उठाया जाता है, उससे मुस्तफ़ीद हुआ जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में जब भी बारिश होती है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो बकौल बिलावल भुट्टो साहब के ज़्यादा पानी आता है। और जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर जो मसले मसाइल हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें इजाफ़ा देखने को मिलता है। लाहौर में तो बारिश ने खैर बहुत ज़्यादा इंतहा की है और उसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना भी हुआ, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है और ये भी पेशगोई की जा रही है कि ईद के दिनों में भी बारिश होगी। अगर इसी तरह बारिश रहती है तो इन हालात के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी इस वक्त पंजाब में निगरान हुकूमत है, यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि जो हमारी निगरान हुकूमत है, इससे पहले फोरकास्ट हो चुका था कि बारिशें होंगी, लेकिन हमने देखा है कि उस तरीके से हमें इंतज़ामात नहीं देखने को मिले। जब बारिश की फोरकास्ट थी और आपको आइडिया था कि इतनी ज़्यादा बारिश ने होना है, तो फिर इसके हवाले से कोई पेशगी इंतज़ामात किए जाते, निकासी के हवाले से जो वासा की टीम्स हैं, जो इसके अलावा हुकूमती मशीनरी है, वो कहीं मुतहरिक हमें नज़र आती। सड़कों पर बिल्कुल भी लोग काम करते हमें दिखाई नहीं दिए और उस तरीके से जो फिर लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका ख़ास तौर पे अब ईद के करीब अगर ये मामला होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा।
تو ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں، جو ہماری یہ نگران حکومت ہے، اس کو خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کہ لوگوں کی جو عید ہے اس کا جو مزہ ہے وہ خراب نہ ہو۔ خیر، یہ تو بارش کا ایک احوال تھا جو ہم نے سوچا کہ آپ سے ڈسکس کریں، اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے مین وہ ہے کہ جناب بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، جہاں پر اب یہ قانون کے حوالے سے اس پر پاس ہوا ہے، خاص طور پہ اتفاق رائے سے یہ بل منظور کر لیا گیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی رہنما ہوگا اگر وہ نااہل ہوتا ہے تو نااہلی کی جو میعاد ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو 5 سال کا نااہلی کی سزا کا بل وہ اتفاق رائے سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، یہ پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا ہے۔ 16 جون کو تو سینٹ سے آلریڈی یہ منظور ہو چکا ہے، اور یہ ان حالات میں یہ بل کثرت رائے سے منظور ہوا ہے جب ہمارے جو صدر عارف علوی صاحب ہیں وہ حج پر موجود ہیں، اور جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کی نااہلی کے حوالے سے اب یہ سیاسی مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ ان کو اس چیز کا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ان کو گردانا جا رہا ہے، اور اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے تو نواز شریف صاحب اس وقت دبئی میں موجود ہیں، آصف زرداری صاحب بھی دبئی میں موجود ہیں۔ ان تمام تر حالات کے اندر پاکستانی سیاست میں جو لے کر خاصی غیر معمولی ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو کثرت رائے سے یہ نااہلی کا 5 سال کی سزا کا جو بل منظور ہوا ہے، تو اس کا براہ راست فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا، اور سیاسی حلقوں میں یہ بھی شنید ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ وطن واپس آ سکتے ہیں۔ تو اس حالات کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دبئی میں بہت اہم جو غیر معمولی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے دبئی میں اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، آصف زرداری صاحب بھی دبئی میں موجود ہیں، اور اس کے حوالے سے سیکشن 57 میں ترمیم کے تحت عام انتخابات کی تاریخوں کا بھی اعلان متوقع ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہوگا کہ اس کی تاریخ کب دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی شنید ہے کہ الیکشنز قریب ہیں، اور جس طرح نون لیگ کے جو سیاسی رہنما تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے لازمی آئیں گے۔ تو اب منظرنامہ بہت واضح ہوتا جا رہا ہے، اس بل کا پاس ہونا، پھر الیکشنز کے حوالے سے سب کا اتفاق رائے ہونا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، اور الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اپنا بیان دے چکا ہے کہ وہ تو مکمل طور پر تیار ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو سیاسی تحرک ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب حج کے بعد دوبارہ دبئی میں آئیں گے، دبئی میں اپنے خاندان کے ساتھ عید کریں گے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی متوقع ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے موقع پر جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو تب حالات کیا ہوں گے، اور خاص طور پر نون لیگ کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین یقیناً اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے ہمیں بہت سی محنت اور مشقت بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اب جس طرح کا ماحول بن چکا ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تو ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ خاصی کم ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جنک فوڈ، آئلی فوڈ، اس کے استعمال نے ہمارے جو صحت ہے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں بہت زیادہ صحت کے مسائل کا جو ہے نا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینے لگتی ہیں۔ تو ان حالات کے اندر آپ خود کو فٹ کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنی صحت کو کس طرح سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں، خاص طور پہ تن سازی جس کو باڈی بلڈنگ کہتے ہیں، تو یہ ایک وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کی صحت سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو یقیناً، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ایک جو قوی مومن ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے حافظ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مسٹر پاکستان بھی رہے ہیں 2022 کے اندر، اور ان کی جو ہیلتھ کے حوالے سے ٹپس ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ان کو سنتے ہیں، اور ان کی فزیکل فٹنس کے حوالے سے ہی ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ شکریہ۔ حافظ صاحب،
किस तरह से आज का नौजवान अपने आप को, مثلا جنک فوڈ کا ماحول ہے, جنک فوڈ بہت زیادہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں, پھر ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے ہیں, زیادہ تر ہم لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ان حالات کے اندر کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھا جائے, کس طرح اپنے آپ کو مینٹین کیا جائے؟ ہاں جی, تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. بڑا پیارا ٹاپک آپ نے چنا ہے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنک فوڈ جو ہے وہ ایک ایسا زہر ہے جو ہم اپنے اندر ڈال رہے ہیں, اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اس کا ٹائم کوئی نہیں ہے, لیکن اس نے پھٹنا ہے. تو بہتر ہے کہ اس زہر سے بچنے کے لیے اپنا اب جو ہیلدی فوڈ ہے, ایٹنگ ہیبٹ ہے, وہ ہمیں اچھی کرنی پڑیں گی. ادروائز یہ ہے خان جی کہ پھر ہمیں دیکھیں, اگر ہم جنک فوڈ نہیں چھوڑتے, اپنا لائف سٹائل نہیں بدلتے, تو ان قریب آپ کو بہت ساری بیماریوں کی طرف سے ایک انویٹیشن کارڈ آنے والا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ ریڈی رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی لائف گزاریں, فٹ رہیں, ہینڈسم نظر آئیں, اور آپ کا لائف سٹائل, پھر اس کے لیے ہمیں لائف سٹائل اچھا کرنا پڑے گا, ایٹنگ ہیبٹ اچھی کرنے پڑیں گی, کھانا پینا اچھا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے سب سے ضروری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کا ایسا میکنزم بنایا ہے, ایسا سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو بچیں گے, ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو بچیں گے, اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم مریں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہیں, آپ میل ہیں, فیمیل ہیں, آپ کی ایج 60 سال ہے, 20 ہے, 40 ہے, کسی بھی ایج گروپ میں ہیں, تو اپنے صرف لائف سٹائل کو فوکس کریں. جب آپ کا لائف سٹائل بیٹر ہوگا, لائف سٹائل بیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم بہت زیادہ ایکسپینسو پرفیوم یوز کرتے ہیں, ہم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں, سیم اسی طرح ہماری ہیلتھ جو ہے یہ سب سے قیمتی ہے, یہ اللہ کا انعام ہے, ہمیں فری میں ملی ہے نا, اس کی قدر ہم تھوڑی کم کرتے ہیں ہم سب. لیکن ضروری ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے, اس پہ توجہ کی جائے. اور اس کو بیٹر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی مارننگ واک جو ہے 30 منٹ کی, ہاں جی, بہت ضروری ہے آپ کے زندہ رہنے کے لیے. اچھا, میں حافظ صاحب, آپ نے بھی مارننگ واک کی بات کی, سر مجھے یہ بتائیں, کیا یہ جو باڈی بلڈنگ ہے, جم جانا ہے, یہ آلٹرنیٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ واک نہیں کرتے ہیں اور ایکسرسائز اس طرح نہیں کرتے ہیں, وہ جم جانے کو پریفر کرتے ہیں, تو اس کو ہم اس کا آلٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں, نیم البدل ہے کہ اگر ہم جم جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں, پھر ہمیں واک کرنے کی یا کچھ ایسی فزیکل ایکٹیویٹی, اسپورٹس وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے, یا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیری کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ کارڈیو بہت ضروری ہے, کارڈیو کے ساتھ باڈی بلڈنگ بھی بہت ضروری ہے. یہ اس کا نیم البدل نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 30 منٹ کارڈیو کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, 30 منٹ آپ باڈی بلڈنگ کر لیں. دیکھیں, باڈی بلڈنگ جو ہے یہ آپ کی فٹنس ہے, یہ آپ کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے, باڈی خوبصورتی کے لیے, باڈی کو شیپ اپ رکھنے کے لیے ضروری ہے. آپ کے مسل کو سٹرونگ بنانے کے لیے, آپ کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہاں سب, جو واک ہے, واک آپ کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن کی بھی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پوری باڈی کا, آپ کا جو کارڈک سسٹم ہے, جو آپ کے جتنے بھی کارڈیالوجسٹ ہیں, وہ سب سے پہلے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پرسکرپشن میں سب سے پہلے واک لکھتے ہیں, چاہے وہ 5 منٹ کی لکھیں. تو واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ واک جو ہے آپ کی پوری باڈی کی ایکسرسائز ہے. اور جو آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, وہ چونکہ مدر آف سپورٹس ہے, باڈی بلڈنگ آپ دیکھ لیں, دنیا میں کوئی بھی ایتھلیٹ ہے وہ باڈی بلڈنگ ضرور کرتا ہے, کیونکہ باڈی بلڈنگ سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں, آپ کا جو باڈی ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے, آپ کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں, اور باڈی شیپ اپ ہو تو پھر ہی خوبصورت لگتی ہے. کہتے ہیں نا, پرپورشن از کالڈ بیوٹی, تناسب خوبصورتی کہلاتی ہے. تو وہ تناسب باڈی بلڈنگ کے بغیر نہیں آئے گا, اس کے لیے آپ کو جم جانا پڑے گا. خالی واک سے آپ مطلب, اچھا, کچھ لوگ جم تو جاتے ہیں لیکن وہ ڈائٹ کا اس طرح خیال نہیں کرتے ہیں. جم جانے کے لیے ڈائٹ کا کیا, اس کا کچھ لوگ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پروٹینز یا کچھ ایسی چیزیں لیتے ہیں کہ جو بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں یہ سننے میں آتا ہے کہ ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو جم کے ساتھ آرگینک فوڈ جو ہے وہ کیا لینا چاہیے, یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ باقی جو انجیکشنز وغیرہ اور کیا کچھ یوز کرتے رہتے ہیں, وہ مناسب ہیں آپ کی صحت کے لیے جو لوگ یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہاں صاحب, میں نا بہت زیادہ فینسی ڈائٹ پہ کبھی بھی میرا فوکس نہیں رہا, اور فینسی ڈائٹ کو میں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ سمپل فارمولہ ہے, جتنی سادی ڈائٹ کھائیں گے اتنے ہیلتھی اینڈ فٹ رہیں گے. پروٹین لینے سے آپ بیمار نہیں ہوتے. جو شارٹ کٹ وے ہیں باڈی بلڈنگ میں جو لوگ اختیار کرتے ہیں, وہ ڈینجرس ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے, اکارڈنگ ٹو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈینجرس ہے. تو اگر آپ وہ شارٹ کٹ وے اختیار نہ کریں تو باڈی بلڈنگ بہت اچھی چیز ہے. سادی غذا, گھر کی غذا کھائیں, آپ اپنی پروٹین مینٹین رکھیں, اپنے فیٹس کو مینٹین رکھیں, کاربوہائیڈریٹ کو مینٹین رکھیں. جب آپ کارب پراپر لیں گے, فیٹس پراپر لیں گے, تو آپ کو
مطلب آپ ہیلدی رہیں گے اور باڈی بلڈنگ بھی اچھی ہوگی. اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹراڈنری ملٹی وائٹامنز پروٹین ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سمپل گھر کا کھانا کھا کے بھی آپ باڈی بلڈر بن سکتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جو لوگوں میں جم جانے کا رجحان ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یار ویٹ گین نہ ہو, ویٹ ہم اپنا کم کریں. تو ویٹ کو کم کرنے کے لیے کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں اور ڈائٹ کون سی ایسی ہے کہ جس سے ہمارا ویٹ کم ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہاں صاحب, ہم ویٹ کم کرنے کے لیے ہم جم جاتے ہیں اور فٹ ہونے کے لیے ہم کچن میں آتے ہیں. یہ الٹا حساب ہے ہمارا. میں کہتا ہوں ویٹ کم کرنے کے لیے ہمیں کچن میں جانا چاہیے اور فٹ ہونے کے لیے ہمیں جم میں آنا چاہیے. آپ کا جو کچن ہے وہ آپ کا ویٹ ریڈیوس کرتا ہے. کچن میں آپ کھاتے کیا ہیں, آپ بناتے کیا ہیں, یہ اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تھوڑا الٹا حساب ہے. ہم جم جاتے ہیں ویٹ کم کرنے کے لیے. جم آپ فٹنس کے لیے رکھیں یا فٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں. خان صاحب, آپ کھاتے کیا ہیں, آپ کی ڈائٹ جو ہے 50% میٹر کرتی ہے, آپ کی لائف کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں آپ وہ ہیں, جو آپ سوچتے ہیں آپ وہ ہیں. تو آپ جو کھاتے ہیں آپ کھاتے کیا ہیں. اب آپ جنک فوڈ کھا کر اگر آپ باڈی بلڈنگ کریں گے تو وہ باڈی بلڈنگ نہیں ہوگی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے سمپل گھر کی چپاتی کھا لیں, گھر کے جو بھی دال سبزی بنی ہے وہ کھا لیں, وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں کی نسبت. اور میں تو یہ جنک فوڈ کے ویسے ہی بہت خلاف ہوں, خاص طور پر جنک فوڈ کسی بھی طرح کا جو ہے. اچھا, آپ تو ماشاءاللہ فٹنس کے حوالے سے آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہم نے دیکھا کہ ڈائٹنگ کے چکر میں آ کر اپنی صحت کا جو ہے نا بیڑا غرق کر لیتے ہیں, اپنی صحت کو مزید خراب کر لیتے ہیں. ڈائٹنگ کیا بھوکا رہنے کا نام ہے؟ ڈائٹنگ کرنی کس طرح چاہیے کہ آپ کا ویٹ بھی گین نہ ہو اور آپ کی صحت پہ بھی ایفیکٹ نہ ہو؟ ہم نے دیکھا کہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں, پورا دن بھوکا رہتے ہیں. تو یہ کس طرح بیلنس رکھنا ہے؟ آپ نے اپنی ہیلتھ کو بھی بیلنس رکھنا ہے اور اپنی ڈائٹ کو بھی آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ آپ کا بڑا پیارا کویسچن ہے. لوگوں کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہے, لوگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. مجھے تو اس ورڈ سے ہی نفرت ہے کہ ڈائٹنگ ہے کیا بیسکلی. لوگ ڈائٹنگ کو اپنے مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ بھوکا رہنا ہی ڈائٹنگ ہے. بھوکا رہنا بالکل ڈائٹنگ نہیں ہے. دیکھیں, بھوکا رہنے سے جو باڈی میں ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں, آپ نے ویٹ تو کم کر لیا, آپ جتنی سپیڈی آپ ویٹ کم کرتے ہیں, دیکھیں باؤل کو جب آپ تھرو کرتے ہیں دیوار کے ساتھ تو اتنا باؤنس بیک اتنا زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اس کا. سیم اسی طرح جب آپ ویٹ کو گراتے ہیں تو ویٹ واپس آ جاتا ہے آپ کا. لیکن ہیلدی ویٹ جو ہے, جب آپ اس کو ویٹ آہستہ آہستہ گریجولی نیچے لے کر آتے ہیں تو وہ ویٹ واپس نہیں آتا. اس کے لیے صرف اور صرف ضروری کیا ہے کہ آپ بھوکا رہ کر ویٹ کم نہ کریں, کھا کے ویٹ کم کریں تاکہ باڈی میں مزید جو ہے ڈیفیشنسیز باقی نہ ہوں. آپ ایک گول تو اچیو کر لیا آپ نے, لیکن باقی جو آپ کا نقصانات ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیلدی کھانا کھا کر, ہیلدی چیزیں کھا کر اپنا ویٹ نیچے لے کر آئیں تو ویٹ تو ہاں جی پھر بھی کم ہو. اچھا, ہیلدی چیزوں کی آپ نے بات کی ہے, یہ ذرا پلیز بتائیے گا, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چاول نہیں کھانے اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے, چپاتی کا یوز نہیں کرنا, چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی ہیں. ان چیزوں, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کا معمول ہیں. اگر ہم نے چپاتی نہیں کھانی ہے, اگر ہم نے چاول نہیں کھانا ہے, اگر ہم نے چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی ہے, پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ فروٹس کی جانب جائیں, لیکن وہ تو کھانے کی وہ ایک جو کریونگ جو ہماری ہوتی ہے اس چیز کو تو کم نہیں کر سکتے. تو کس چیز پہ ہمیں پھر شفٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہاں جی, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے. بالکل. آپ رائس بھی کھائیں, آپ روٹی بھی کھائیں, لیکن آپ جتنا کھا رہے ہیں نا اس کو 50% پہ لے آئیں. اچھا, ٹھیک ہے, آپ سب کچھ کھائیں, یعنی کہ کھائیں ضرور بٹ اس کی ریشو تھوڑی کم کر دیں. ہر چیز خان صاحب کھانے کے لیے بنائی ہے. دیکھیں جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے آپ ہیلدی رہ ہی نہیں سکتے. آپ یہ چیزیں بند کر کے دیکھ لیں, آفٹر 7 days آپ کی باڈی میں ایسی ایسی ڈیفیشنسیز پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی, شیورنگ ہونی شروع ہو جائے گی. آپ فیل کریں گے کہ آپ کی باڈی کے اندر جان نہیں ہے, ویکنس شروع ہو جائے گی, کھڑا نہیں ہوا جائے گا, ٹانگوں میں جان نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو ڈائٹ ہے یہ آپ کی باڈی کا فیول ہے. کوئی بھی گاڑی فیول کے بغیر خان صاحب نہیں چل سکتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ, اب ایک بندہ گاڑی بناتا ہے, اس کا جو انجن ہے وہ اس نے سیٹ کیا ہوا ہے پیٹرول کے اوپر. اگر ہم اس میں ڈیزل ڈالیں گے تو ڈیفینیٹ وہ گاڑی نہیں چلے گی, 1-2 منٹ بعد وہ بند ہو جائے گی. سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کا بھی سسٹم اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر پیٹرول کے لیے بنی تو پیٹرول ہی ڈالیں, ڈیزل مت ڈالیں. اس کو جب ہم جنک فوڈ سے بھرنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ جلدی بیٹھ جائے گی, پھر یہ چلے گی نہیں زیادہ دیر تک.
बिल्कुल नहीं, ये बड़ी खूबसूरत बात की है। अच्छा, ये लोगों को कॉन्सेप्ट माइंड में ये एक पता नहीं कहाँ से चीज़ आई है कि शायद हम भूखे रहने को ही डाइट समझते हैं। अगर हम भूखा रहेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो है ना वेट कम होगा। पूरा पूरा दिन लोग भूखे रहते हैं, कीटो डाइट करते हैं। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे कि अगर वो वेट कम करना चाहते हैं तो फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भूखा रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक प्रॉब्लम है एनीमिया, ब्लड की कमी। आप एनीमिक हो जाते हैं, आपके अंदर ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है। जब ब्लड की कमी होती है तो आपकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, आपका वेट नहीं बढ़ता, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सबसे पहली उसकी वजह ये होती है कि भूखा रहना। भूखा रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा सिंपली बात है कि मैंने आपको अभी बताया, जब बॉडी पे एनर्जी नहीं होगी, जब आप एनर्जी नहीं लेंगे तो ये मशीन नहीं चलेगी। ये इस मशीन का जो पेट्रोल है वो डाइट है, और डाइट अच्छी खाएंगे तो ये मशीन वर्किंग हालत में रहेगी। अदरवाइज़ फिर ये मशीन जो है ना बैठ जाएगी, फिर मशीन बैठ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ खालिद साहब आपके वक्त का। और यकीनन बड़ी खूबसूरत बात हाफिज़ साहब ने की है कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डाइट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो, तो वेट कम करने का एक ही तरीका है, ये जो हमारे माइंड्स में आ गया है कहीं से, पता नहीं हम भूखे रहेंगे तभी हमारा वेट रिड्यूस हो सकता है। हेल्दी डाइट करें, जंक फूड छोड़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से जान छुड़ाएं, आपका वेट कम हो सकता है। लेकिन भूखा रहकर बजाय अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाने के आपको कोई दूसरा फ़ायदा नहीं होगा। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ बारिशों की बात करें, क्योंकि आज की जो बारिश ने ख़ास तौर पे लाहौर का जो हाल किया है, इससे पहले लाहौर का ये मंज़र हमने नहीं देखा है। अमूमन हम रस्मी तौर पर तो ये कहते हैं कि जो सड़कें हैं नदी नालों और तालाब का मंज़र पेश कर रही हैं, लेकिन वाकई ही में जो हमारी सड़कें हैं नदी नालों और तालाब का मंज़र पेश कर रही हैं। दुनिया भर में हम देखते हैं कि अमेरिका, कनाडा, इन बड़े बड़े ममालिक के अंदर जहाँ पे 200, 250 मिलीमीटर की बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इतना उनका साफ सिस्टम होता है, इतना ज़बरदस्त उनका ड्रेनिंग सिस्टम होता है कि विद इन मिनट्स बारिश ख़त्म होने के बाद सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं और ट्रैफिक अपनी मामूल पर रहती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमतों की नाअहली की कलई खोलकर सामने रख देती है, और उसके बाद फिर जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ता है, लोग अपने दफातर पे, अपने काम काज पर नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बाद फिर बिजली ट्रिप करना तो वैसे ही एक फ़ैशन है। थोड़ी सी भी बारिश हो उसको जवाज़ बनाकर, उसको बुनियाद बनाकर हमारे जो फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। वैसे तो बड़े दावे करते हैं हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान ये कहते रहते हैं कि लाहौर को हम पेरिस बनाएंगे, ये करेंगे। तो वाकई में जब बारिश होती है तो पेरिस जैसे मनाजिर ही होते हैं कि जब हमारी सड़कें भी नदी नालों और नहर का मंजर पेश कर रही होती हैं। अब बारिशों का ये सिलसिला कब तक रहेगा? ये बारिशें जो हैं कब तक इनका, यानी कि ईद पे भी क्या बारिशें होंगी, और आखिर मज़ीद किस तरीके से इन बारिशों से हमें निबरदादमा होना पड़ेगा, और कब तक ये बारिशों का ये जो मॉनसून है इसका स्पेल जारी रहेगा? इसी पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब, सर आपके वक्त का। सर ये बताएं कि जितनी बारिश आज लाहौर में हमें देखने को मिली है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में लाहौर में कभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं देखी है। अब आप क्या कहते हैं, महकमा मौसमियात क्या कहता है, कब तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा? अभी जो हीट थी वो 24 तारीख तक महकमा मौसमियात की फोरकास्ट थी। उसके बाद एक अलर्ट जारी किया गया महकमा मौसमियात की तरफ से। तो जो पेशगोई है वो 30 तारीख तक है। वो वक्तन फ़वक्तन लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती रहेगी। और लाहौर में जो बारिश हुई है वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश है, और इसमें जो पिछले जो रिकॉर्ड था 224 मिलीमीटर बारिश थी एक मंथ में, जून में। तो अभी तक ये 364 मिलीमीटर बारिश लाहौर में हो चुकी है। तो ये 1911 का रिकॉर्ड था जो अभी टूट गया। और ये तो पूरे मंथ की रेन थी। जो 24 आवर की रेन थी वो 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, वो भी 125 मिलीमीटर थी। तो दोनों तरफ से जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और बाकी जो हमारे गेजेस वासा के यहाँ पूरे लाहौर में, तो उनमें भी मोस्टली जगह पे 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो अभी ये स्पेल आने वाले दिनों में चलेगा। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि रिकॉर्ड बारिश जो है इस दफ़ा हुई है, सर आइंदा आने वाली बारिशों की भी इंटेंसिटी यही होगी? आप समझते हैं जो बारिशें वो होंगी वो मामूल के मुताबिक होंगी? क्योंकि आगे ईद उल अज़हा है, फिर ईद की आमद है, ईद पे भी बारिशों की शनीद है सर?
देखिए, अभी जो 30 तारीख तक महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया, उसमें ईद भी आती है, तो ईद में भी मौसम खुशगवार होगा, बल्कि उसमें बारिश हो सकती है, लेकिन इतनी कोई मूसलाधार बारिश नहीं उस दिन होगी, बल्कि मौसम प्लेजेंट होगा और बारिश थोड़ी बारिश होगी। ये जो अभी मूसलाधार बारिश है अगले 2 दिन में हो सकती है, उसके बाद नॉर्मल बारिशें होगी और उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि पाकिस्तान में जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, उसके अलावा दूसरे जो एरियाज़ थे, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हुई। क्लाइमेट चेंज से इसको ताबीर किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सैलाब आए, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मौसमी तगय्युर जो है बहुत तेज़ी से अंगड़ाई ले रहा है। तो इस साल भी सर हमने मई में देखा, जून में इतनी बारिशें माजी में नहीं हुई, तो इस दफ़ा भी सर कोई खुदा न खास्ता कोई सैलाब आने का ख़तरा है या मज़ीद बारिशें हो सकती हैं? देखिए, पिछले साल जो फिनामिना था वो इस बार किसी और फिनामिना से चेंज हो गया। जब वो फिनामिना होता है उसको लानीना कहते हैं, कोल्ड फेज़ दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं। ये वो कोल्ड फेज़ थी, तो जब वो फेज़ होती है तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी इस मरतबा जो चेंज हो गई है वो वार्म फेज़ से चेंज हो गई है। ये वार्म फेज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पैसिफिक ओशन है जो साउथ अमेरिका के पास, वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वार्म फेज़ हो जाता है। तो इस वक्त तो वार्म फेज़ है, तो उसमें जो हमारा जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसमें बारिशें कम होती हैं। तो अभी जो महकमा मौसमियात ने 3 मंथ की मॉनसून की फोरकास्ट इशू की है वो मामूल या मामूल से कम है। तो इतना कोई पिछले साल वाला सिनारियो नहीं होगा कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। बारिशें हो सकती है लेकिन वो पिछले साल वाला सिनारियो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह हमने देखा है और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के हवाले से कहा जाता है कि फिर सैलाब का खदशा होता है, तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई है? नॉर्दर्न एरियाज़ जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फिर तुग़यानी आती है, नदी नालों में सैलाब आता है, वहाँ की सूरत हाल कैसी होगी इस साल? देखिए, अभी जो महकमा मौसमियात ने जो 20 से 24 तक वो एक इवेंट होता है गुलाफ, जो वहाँ से ग्लेशियर्स वगैरह जो पिघलते हैं और जो वहाँ पे लेक बनती हैं, तो वो जो एडवाइजरी इशू की थी उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नीचे से वो जो लेक जो एक बन जाती है। तो ग्लेशियर तो पिघलती है, लेकिन इस खित्ते में ग्लेशियर एक नेमत भी है, क्योंकि इनसे जो फ्लो होता है जो दरियाओं में, जैसे हमारे मंगला डैम और तरबेला डैम, जो दरियाओं में पानी जो है काफ़ी पिछले साल से काफ़ी अच्छी सूरत हाल है। तो ये जो पिघलना है इनका ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ ज़्यादा पिघलना जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें जैसे फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो सकती है। सर, जिस तरह आपने कहा कि ये लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो सकती है और फ्लडिंग का भी कुछ ना कुछ खदशा मौजूद है, तो आवाम को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? जो लोग इन ख़ास तौर पे जो ये फ्लडिंग एरियाज़ में जो रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, उनको क्या इस हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी? ये देखिए, महकमा मौसमियात अपना जो मुख्तलिफ मोड्स इस्तेमाल कर रहा है, जो आप फोरकास्ट इशू करता है, जैसे एक तो वेबसाइट है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस तरह NDMS को जो देता है फोरकास्ट, वो भी अपनी अलर्ट इशू करते हैं। तो जो हमारे जो लोग हैं उनको ये ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब। आप ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे इकॉनमी पर। एक तरफ तो IMF से डील की बातें की जा रही हैं और इसहाक डार साहब की मज़े की बात की, बड़ी इसको तो एज ए मीम के तौर पे लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सब दुआ करें, हम भी एक जहाज़ भेज रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट वहाँ पर जाएँ और दुआ करें कि हालात बेहतर हों। अब बात यह कि दुआएँ तो बेइख्तियार लोग करते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं होते, जो बेबस होते हैं, जिनके पास इक़्तिदार की कुंजी होती है, जिनके पास इक़्तिदार होता है, वो दुआएं नहीं करते, वो दवाएं करते हैं। अब दूसरी जानिब अब आप देखें कि एक जानिब IMF से डील की बातें की जा रही हैं, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की काबीना का एक भारी भरकम जो है ना एक हुजम बना दिया गया है। हमारे हुक्मरान आवाम को कहते हैं कि सादगी पर बात करें, लेकिन दूसरी जानिब इनके अपने अल्ले तल्ले कम नहीं होते हैं। अब इन हालात के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ स्टैंड करती है? अगर हमें IMF से कर्ज नहीं मिलता तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पर बात करने के लिए सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा कि अगर IMF से डील नहीं मिलती है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास? इसहाक डार साहब के पास कोई प्लान ए हो, बी हो, दोस्त ममालिक से कर्ज लिए जाएंगे, होगा क्या सर? आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है IMF की ये डील, IMF की तरफ से ये कर्ज मिलना हमारी मईशत के लिए? देखें, बात ये है कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये ना सिर्फ इनएफिशिएंट है, ये झूठ भी बोलती है। IMF, मैंने हर दफ़ा आपसे कहा कि IMF चाहता है कि इलेक्शन हो और नई 5 साल की गवर्नमेंट आए जो एक पॉलिसी दे जिसके ऊपर फिर हम ये नया ट्रेंच लें। IMF इसलिए ज़रूरी है कि और मुल्क जो हैं इन्वेस्टमेंट, हमने एक बोर्ड भी बनाया है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आएगी जब इस मुल्क के हुक्मरानों पे और इनकी इकॉनमी पे कोई ट्रस्ट करेगा, और वो IMF के सिग्नेचर के बगैर ट्रस्ट नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान के अपने सरमायाकार इस मुल्क से भाग रहे हैं पैसे लेके, इकॉनमी में अब कहीं माइनस की तरफ जा रही है। आपके बच्चे स्किल्ड नहीं हैं नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। सो इन अ वे मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत और इसके फाइनेंस मिनिस्टर ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। वो अभी भी समझते हैं कि वो कोई बादशाह में हैं जहाँ लोगों को लूट के पैसे आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे। अभी आप देखिए कि हमें पहले जो बजट दिया गया उसमें जो अहदाफ रखे गए टैक्स के, और अभी जो कल पास हुआ है उसमें जो रखे गए वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई झूठ चल रहा है। बट IMF के साथ आप वो तस्वीरें देखें जहाँ फ्रांस में आपके प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ लीडर्स से मुलाकात की, ऐसे ही लगता है कि एक बेकारी मांग रहा है। आप एक बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक ऐसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं जो 5वां बड़ा पॉपुलेशन वाइज, उसकी टेरिटरी, उसके मदनियात, उसके सब कुछ है इस मुल्क में, मगर कौन सी पॉलिसी है जो इस हुकूमत ने या इसकी पिछली हुकूमत ने ऐसी लगाई है जो इन मदनियात को या इन पॉपुलेशन को या इस ज़मीन को ऐसे इस्तेमाल करे कि हम एक्सपोर्टेबल हो जाए। हम एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं, हम इंपोर्ट्स बंद करके अपने सरप्लसेस कर रहे हैं, इकॉनमी को रोका हुआ है हमने। क्यों रोका हुआ है? जो बात आप कर रहे हैं वो है कि हम चाहते हैं कि अब हमारी कौम मान जाए कि हम अब बेचने लगे हैं। यहाँ के एयरपोर्ट्स हमने गिरवी रख दिए, यहाँ के अब हम UAE को पोर्ट्स दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सड़कें देंगे, मदनियात देंगे। वो इसीलिए बनाई है आपने एक बोर्ड बनाया है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जो अब ये नहीं करेगा कि हमारे जो सरमायाकार हैं, हमारे जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको फाल करते, उनको कोई टैक्स छूट देते। वो ये करेगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को करेगा। अच्छा तो कैसा ये जो बजट के बाद एक और बजट फाइनेंस का बजट जो है मंजूर कर लिया गया है और उसके बाद जो बड़ी तादाद में टैक्सेस लगाए गए हैं, सर क्या हमारी चीज़ें गिरवी रखवाना, आवाम पर टैक्सेस लगाना, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाना, यही एक हल है या कोई और इसके सोल्यूशन भी मौजूद है? सर ये तो बहुत आसान चीज़ है, आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, मैं आते साथ आवाम पर टैक्सेस लगा दूं और अपनी चीज़ें गिरवी रखवा दूं, कौमी अमलाक को गिरवी रखवा दूं, ये तो कोई भी आम कर सकता है। तो फिर कोई भी शख्स इस चीज़ को कर सकता है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, कोई और इसका ऑल्टरनेटिव मौजूद हो? देखें, पहली बात तो ये है कि एक हाइप क्रिएट की गई कि इसहाक डार साहब कोई जादूगर हैं। वो नहीं थे, वो आपकी जो बात कर रहे हैं एक आम इंसान ही थे, और वो तो अपने रिश्तेदारों के फाइनेंसेस को ठीक करने आए थे, जो शायद उन्होंने कर लिए हैं। हल ये है जी कि आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के असूल लाएँ, आप यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्किल्स दें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, आप इस बिजली के जितने सर्कुलर डेट हैं उसको आप ये ख़रीद लें और उसके बाद रिस्ट्रक्चर करें, नई टेक्नोलॉजी लाएं। आप लोगों को कहें कि खुद ही बिजली बना के एक दूसरे को बेच लो। आप आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं, दुनिया कर रही है।
آپ ویتنام کے ماڈل لیں، آپ ملیشیا کے ماڈل لیں، آپ یہ انڈونیزیا کے ماڈل لیں، آپ اگر انڈیا کے ماڈل نہیں لینا چاہتے تو بہت ماڈلز ہیں ایسے جو ود ان 2-3 ایئرس آپ کو ایک اسٹیبل اکانومی پہ لے جائیں گے. مگر جب آپ لوگوں کو روزگار ہی نہیں دے رہے، جب آپ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے پرانے میتھڈز انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں آپ کریں گے تو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ اب ڈیولپمنٹ اکانومسٹ کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا جو آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے ایسٹس کو کاسٹ افیکٹولی یوز کیسے کرنا ہے. لیکن سر یہ جو نئے اتنے بڑی تعداد میں تنخواہ دار طبقے پر جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، حکومت ویسے تو جو سالانہ اہداف ہوتے ہیں ٹیکس وصولی کے اس میں تو ناکام رہتی ہے، بڑے بڑے مگر مچھوں سے تو ٹیکس لے نہیں سکتے. وہ تنخواہ دار طبقہ سر جو پہلے ہی آلریڈی ٹیکس دیتا ہے، اب ڈائریکٹ ٹیکسز الگ سے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی الگ سے ہے، تو یہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے یہ کتنی نقصان دہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا ٹیکسز لگانے سے؟ عام آدمی تنخواہ دار طبقہ تو سر مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو 30-35% تنخواہیں بڑھائی ہیں وہ واپس لے لیں گے اس ٹیکس کے نظام سے. بات یہ ہے کہ حکومت اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے ہر پاکستانی کو نچوڑ رہی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز سے بھی نچوڑ رہی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے، اور ایک اور ٹیکس بھی ہے جس کی ہم بات نہیں کرتے، وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، جو آپ ٹیکس پیئر ہوں بھی تو پھر بھی آپ ادا کرتے ہیں اور اس کا کوئی اور پھر یہ اب اگر آپ ڈیفیسٹ فائنینسنگ بھی کریں گے، نوٹ بھی چھاپیں گے تو انفلیشن بڑھے گی. سو آپ کی انفلیشن ایک طرف ڈیفیسٹ فائنینسنگ سے بڑھ رہی ہے، دوسری طرف امپورٹس کی طرف وجہ سے بڑھ رہی ہے، تیسری طرف آپ جو قرضے لے رہے ہیں، اور چوتھی طرف انٹرسٹ ریٹس آپ نے جو بڑھائے ہوئے ہیں جس سے کوئی کاروبار اب فیزیبل نہیں ہو گیا. تو ساری اسٹریٹجی جو ہے اس حکومت کی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو خوش کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کو بالکل خوش نہیں کر رہے. آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کرو، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ امیروں پہ ٹیکس لگاؤ، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ چھوٹی گورنمنٹ رکھو. آپ ہی نے کہا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی بڑی کر دی ہے، اپنی تو 80 سے زیادہ منسٹر رکھے ہوئے ہیں. تو آئی ایم ایف کو نظر آتی ہیں یہ چیزیں. وہ جب تک ایفیشنسی، ہم اس کو دو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اکانومی کو رینٹ سیکنگ سے پروفٹ میکنگ کی طرف لے کے جانا پڑے گا، وہ فورن انویسٹر ہو یا لوکل انویسٹر ہو. اور جب تک آپ لوکل انویسٹر کو سپورٹ نہیں دیتے، فورن انویسٹر نہیں آتا. سو ان اے وے یہ جس کو کہتے ہیں نمبرز کو اوپر نیچے کر کے ملک نہیں چلے گا. آپ کو بڑی سیریسلی ریفارمز لانی پڑیں گی، اور وہ مجھے تو اس گورنمنٹ سے تو نظر نہیں. تو سر یہ جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے ٹیکس ایمنیسٹی واپس لی ہے، اس کا فائدہ ہوگا آئی ایم ایف کو، فائدہ ہوگا ہمیں، فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا؟ اگر یہ اتنی فائدہ مند تھی تو پھر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر ہم نے واپس کیوں لی ہے؟ اگر واپس لی ہے تو اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہم نے یہ واپس لی ہے اسکیم؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے جو مائنڈ فریم ہے وہ ٹپکلی نیو کلاسیکل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ چیزیں اتنی مہنگی کر دیں کہ جو کاسٹ افیکٹو ہے، جو ایفیشنٹ ہے، جو نئی ٹیکنالوجی پہ ہے، نئی سکلز پہ ہے، وہ تو کامیاب ہو جائے گا. باقی یہ سارے چھوٹے بڑے کاروبار بند ہو جائیں گے. اور پھر آپ ریفارم کریں، فورن انویسٹر لائیں جو بھی یہاں پروفٹ بنانا چاہتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جن کے پاس اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، جن کے پاس اپنے فائنینسز نہیں ہیں، جن کے پاس، جب میں بار بار کہتا ہوں کہ لیبر سکلز نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کلوز ڈاؤن کرنی پڑے گی، ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو بڑھانا پڑے گا. یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں آپ کے نان ڈیولپمنٹ، اس کو آدھے سے زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں، آپ 40 سے 50% پہ چلے گئے قرضہ واپس کرنے کے لیے جو آپ نے اہداف رکھے ہیں. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. یہی پیسہ، اس سے آدھا پیسہ بھی اگر آپ بجلی کو ٹھیک کرنے پہ لگا دیں
تو آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کاسٹ افیکٹو ہو جائے گا. آپ قرضہ تو واپس کرنے پہ 50% بجٹ کا رکھ لیتے ہیں، مگر جو بجلی کا نظام ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے، جو پانی کا نظام ہے اس کو ٹھیک نہیں کر رہے. ایجوکیشن تو چلیں پروونشل سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر تو اور بحث ہو سکتی ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ جب تک اس ملک کے پروڈکشن کو وائبل، کاسٹ افیکٹو اور ایکسپورٹیبل نہیں بناتے، آپ جو مرضی کاسمیٹکس کر لیں، آپ اس اکانومی کو ریوائیو نہیں کر سکتے. اچھا قیس صاحب یہ بتائیں سر، رشیا سے تیل لینے کے بعد بہت یہ باتیں کی جا رہی تھی تیل اتنا سستا ہو جائے گا، پیٹرول میں بہت زیادہ ان کی قیمتوں میں کمی ہوگی. اب تو شنید یہ ہے کہ کمی کے بجائے شاید 10 روپے فی لیٹر مزید مہنگا ہو. اچھا پیٹرول کم بھی کرتے ہیں لیکن پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ کیا عوام کی نبض سے کھیلا جا رہا ہے یا یہ مذاق ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کرتے ہیں تو دوسری جانب آپ لیوی میں اضافہ کر دیتے ہیں؟ بات تو سر پھر وہاں کی وہیں آ جاتی ہے. جی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ حکومت اور فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کی باتوں پہ یقین کیوں کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت ایفیشینٹ لیول کا جھوٹ بولتے ہیں. یہ کبھی بھی پیٹرولیم لیول، یہ پولیٹیکلی تو شاید نیچے کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ رشین تیل آیا ہے وہ ہم نے خریدا کس سے اور کس بھاؤ خریدا ہے اور وہ کتنا ہے، اور وہ پیٹرول نہیں ہے، وہ فرنس آئل ہے، وہ ان کو جائے گا اے پی پیز کو، وہ آپ کے گاڑیوں میں نہیں ڈلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان لیویز ہی ہیں جس کے تھرو یہ گورنمنٹ اپنا ڈیفیسٹ پورا کرتی ہے. تو چیزیں سستی نہیں ہو رہی بلکہ اور مہنگی ہوں گی. جب چیزیں اسی پہ سستی ہوں گی جب آپ کی سپلائی چین ٹھیک ہوگی. سپلائی چین اسی وقت ٹھیک ہوگی جب آپ اپنے لوکل انویسٹر کو، اسمال بزنسز کو کوئی ایسی انڈائریکٹ مراتے دیں گے کہ وہ پھر کاروبار کر سکیں، وہ لوگوں کو امپلوائے کر سکیں، آپ کی ڈیمانڈ سائڈ بھی بڑھے اور آپ کی سپلائی سائڈ بھی ٹھیک ہو، پھر ہی ٹھیک ہوگا. مگر یہ پیٹرولیم جو لیوی جو ہے یا پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائس پیوٹ نہیں ہے آپ کی اکانومی کی، بجلی کی پرائس پیوٹ ہے. آپ کی انڈسٹری بھی بجلی سے چلتی ہے، آپ کی جو باقی کاروبار ہے وہ بھی ٹرانسپورٹ سے بجلی سے چلتا ہے. وہ جب تک آپ گھر کی ریسورسز سے نہیں بنائیں گے، امپورٹ کرتے رہیں آپ جیسے مرضی. لیکن کیسا سر مجھے سر یہ سمجھ نہیں آتی، ہمارا 23واں 24واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ ایک دفعہ جاتا ہے اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ یہ بس پہلی اور آخری دفعہ ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کے تسلط سے آزاد ہو جائیں گے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پاکستان سر اگر آئی ایم ایف ہی ہمارے ہر مرض کی دوا ہے تو 23ویں 24ویں پروگرام تک نوبت کیسے آئی ہے؟ ہمارا تکیہ ہی صرف آئی ایم ایف پر ہے، ہماری اس کے علاوہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، یا ہماری 2 ہی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے اگر ہمیں کوئی جھنڈی، لال جھنڈی، سرخ جھنڈی ملتی ہے، نظر آتی ہے تو ہم دوست ممالک سے قرض لینے چلے جاتے ہیں. سر اس کے علاوہ کوئی پلان، کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے کیسا؟ سر وہ میں نے باتیں کی، آپشنز تو بہت ہیں، پر آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں منسٹریوں کے، آپ کے جو اکانومسٹ جن کو آپ ہائر کرتے ہیں، جن سے ایڈوائز لیتے ہیں، یہ سب آئی ایم ایف کے ٹرینڈ ہیں اور وہ آئی ایم ایف کی سوچ سے باہر نہیں جاتے. آپ کے پاس اس ملک میں بہت سارے اکانومسٹ اور ایسے لوگ ہیں جو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز آپ کو دے دیں گے. میں نے بار بار لفظ بولا ڈیولپمنٹ اکانومسٹ، انوائرمنٹل اکانومسٹ. یہ جو آئی ایم ایف کے ٹرینڈ ہیں، وہ مفتاح اسماعیل ہوں، وہ عائشہ غوث پاسا ہوں، وہ اور لوگ ہیں، شاید ڈاکٹر خاقان عباسی ہیں، ایک ارے آف لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کے ٹرین کیے ہوئے یہاں آ کے آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نہیں نکالتے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ مل رہا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلی گورنمنٹ میں اور ڈیلے کیا پچھلی گورنمنٹ نے، تو بڑے لوگوں نے شور مچایا کہ جی یہ جلدی لے لینا چاہیے تھا، یہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آئی ایم ایف نے اب 1 سال تو ہو گیا کہ آپ کو ہاتھ نہیں پکڑایا اور آپ چل رہے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے. دوسری بات آپ نے جو کی کہ
ہاں دنیا میں آپ دوست ملکوں کے ساتھ قرضہ لیتے بھی ہیں، ان سے بالکل سر، آپ نے بجا فرمایا، کاش وہ دن بھی آئے کہ جب ہم IMF کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ بہت شکریہ قیس صاحب آپ کے وقت کا، اور یقیناً ہماری ترجیحات میں یہی چیز ہے ہمارے حکمرانوں کی، یا تو IMF کے پاس جانا ہے، اگر دوسری آپشن وہاں سے اگر ہمیں سرخ جھنڈی ملتی ہے تو پھر ہم دوست ممالک کی طرف قرض لینے چلے جاتے ہیں۔ تیسری حکمت عملی کوئی نہیں ہے کہ جس کی بدولت ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب یہ 24واں پروگرام ہے IMF کا، اس کے 24ویں پروگرام کے باوجود بھی ہمیں کوئی دوسری سمت نظر نہیں آ رہی کہ جس سے ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ ہم حاضر ہوتے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، 3 دن باقی ہیں اور مقابلہ سخت ہے۔ خریدار جاتے تو ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ مویشی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن ہوتا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد جاتے تو بڑی خوشی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد اپنا سا منہ لے کر واپس آ جاتے ہیں جب بیوپاری اتنے منہ مانگے دام ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ونڈو شاپنگ پر ہی وہ اتفاق کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رش تو بہت زیادہ ہے لیکن خریداری اس طرح ہو نہیں رہی ہے۔ اور اب بہت زیادہ بارش ہوئی ہے لاہور میں، اسلام آباد میں۔ بارش کے بعد اسلام آباد کا ویدر تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، بڑا دلکش ہوتا ہے، لیکن اس بارش کے بعد اسلام آباد کی مویشی منڈیوں کا احوال کیا ہے اور اسلام آباد میں مویشیوں کے نرخ کیا ہیں، وہاں کے مناظر کیا ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے صدام مانگٹ اسلام آباد کی ایک مویشی منڈی میں موجود ہیں۔ صدام، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مویشی تو بہت زیادہ جو ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، 3 دن باقی رہ چکے ہیں، اب خریداروں کا رجحان کیسا ہے، کس طرح یہاں پر ماحول دیکھ رہے ہیں، صفائی کے انتظامات کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ صدام مانگٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدام، اسلام آباد کی مویشی منڈی کا احوال کیسا ہے؟ یہاں کے بیوپاریوں کا کیا کہنا ہے کہ خریداروں کا رجحان کیسا ہے اور کس طرح کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، خریدار تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن 2 بڑی وجوہات جو ہیں وہ یہاں پر بیوپاریوں کو جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ چونکہ ریٹ بہت زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے جو خریدار ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، تو جانور کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خریدنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ دوسرا، اگر ہم بات کریں صفائی کی اور یہاں پر اقدامات کی، تو اس وقت ہم اسلام آباد کی جو رورل ایریا میں بنائی گئی مویشی منڈی ہے، یہ اسلام آباد کی دوسری بڑی منڈی ہے۔ یہاں پر انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ گزشتہ رات جیسے ہی بارش ہوئی، نہ صرف جانور بلکہ جو یہاں پر موجود بیوپاری ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکلات جو ہیں وہ رہی ہیں۔ صفائی کا نظام بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف اور صرف اسلام آباد پولیس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جوان جو ہے وہ منڈی کے مختلف مقامات پر تعینات ہیں، سیکیورٹی کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب اگر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دیکھا جائے تو کوئی خاص اقدامات جو ہے وہ یہاں پر دکھائی نہیں دیے۔ جو خریدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے اتنی مہنگائی میں اس حد تک جو ہے وہ خریداری کرنا۔ صدام، میں چاہوں گا کہ اگر کوئی بیوپاری آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے آس پاس کھڑے ہیں، ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا رجحان ہے خریداری کا اور خریداروں جی بالکل، میرے ویڈیو جرنلسٹ اگر آپ کو دکھا سکے، میرے ساتھ یہ یہاں پر موجود ہیں کچھ یہ دوست جو ہیں وہ گجرانوالا سے آئے ہیں۔ اور السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیں جی اپنا، کیا نام ہے آپ کا؟ یاسین بھائی، آپ کتنے جانور یہاں پہ لے کے آئے تھے؟ 14-15۔ تو ابھی کتنے رہ گئے ہیں آپ کے؟ تقریباً 10۔ تو کیا آپ کو مشکلات یہاں پہ کیا ہے؟ جانور کیوں کم بک رہے ہیں آپ کے؟ گاہک ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بس مہنگائی کی وجہ سے۔ دیکھیں جی، ان کا کہنا ہے مہنگائی جو ہے، کیونکہ جو بیوپاری ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں بھی پیچھے سے جانور خریدا ہے، پھر اس کو لے کے یہاں پر آئے ہیں، اور جو منڈی کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو بھی جو ہے وہ رقم ادا کرنی پڑی ہے۔ یہاں پر جو منڈی لگائی گئی ہے، یہاں پر چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، پر جانور جو ہے وہ 2000 روپے یہاں پر ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور دیگر جو منڈیاں ہیں وہاں پر اس سے بھی زیادہ ریٹ جو ہے وہ بیوپاری وصول کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ اس ریٹ کو جو ہے وہ طے کیا جاتا، اور تمام منڈیوں میں
ایک برابر جو ہے وہ ریٹ لیا جاتا ہے۔ تو مختلف مقامات پر مختلف ٹھیکیداروں کا جو ہے وہ من پسند کا ریٹ ہے یہاں پر، یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی وجہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب بارش ہوتی ہے تو جانوروں کو سنبھالنے کے لیے منڈی میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ رات جس طرح اسلام آباد میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو تمام تر جو منڈی ہے وہ بالکل ایسے تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور یہاں کے جو بیپاری ہیں وہ کافی مشکلات میں آ چکے تھے۔ جانوروں کو جو ہے وہ سنبھالنا یہاں پر مشکل ہو رہا تھا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کے یا سی ڈی اے اچھا صدام یہ بتائیے گا، آپ کے عقب میں دیکھ بھی سکتا ہوں کہ صفائی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس حکومت نے اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس چیز کو میک شور کریں گے کہ کیونکہ جانوروں میں جو لمپی سکن ہے اس ڈیزیز کے پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے، تو حفظان صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں یہاں کی ضلعی انتظامیہ نے؟ کچھ نظر آ رہے ہیں اقدامات؟ میڈیکل کیمپس وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو صحت کے حوالے سے ہے بالکل کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں 6 مختلف مقامات پر یہ طے ہوا تھا کہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی، جس میں سے 3 سے 4 جو ہیں ان کا ٹھیکہ ہو گیا، لیکن باقی جو ہیں ان کا ٹھیکہ نہیں ہو سکا۔ یہ جو منڈی ہے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، یہ اس سے پہلے یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لگائی جاتی تھی، کچھ بہتر ایریا تھا، لیکن اس دفعہ جس جگہ پر اس منڈی کو لگایا گیا ہے یہاں پر پہلے ہی بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیر ہیں، اور اس پورے علاقے کا جو کچرا ہے وہ یہیں پر ڈمپ کیا جاتا تھا۔ کچرے میں لا کر جو ہے وہ جانوروں کو یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے، اور یہاں پر ان کو لانے سے پہلے بھی جو ہے کوئی خاص صفائی کے جو اقدامات ہیں وہ بالکل نہیں کیے گئے، اور اس کچرے کی وجہ سے نہ صرف بیپاری جانور بلکہ جو آنے والے خریدار ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بے شمار مشکلات ہیں، لیکن ان چیزوں کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ اور جہاں تک میڈیکل کیمپ کی آپ نے بات کی ہے تو ابھی تک جتنی بھی منڈیوں میں، میں صرف اس منڈی کی بات نہیں کر رہا، I-14 کی منڈی ہے، اس کے علاوہ بھی اسلام آباد میں ترامڑی میں بھی لگی ہے، اور بھی مختلف مقامات پر منڈیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی جگہ پر میں نے ابھی تک اپنی نظروں سے کوئی بھی جو ہے وہ میڈیکل کا کوئی کاؤنٹر، کوئی ایسی چیز یہاں پہ میں نے نہیں دیکھی، بلکہ انفیکٹ آج کل جو ہے اسلام آباد میں رات کے وقت جو ہے وہ مچھر بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو جو ٹھیک ہے صدام، ہمیں یہ تو نظر آ گیا کہ صفائی کے حوالے سے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، اور یہ شہر اقتدار ہے، اسلام آباد ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر یہاں پر یہ حالات ہوں گے صفائی کے تو پھر باقی ایریاز میں کیا ہوگا؟ صدام یہ بتائیں کہ اب تو 3 دن باقی رہ چکے ہیں عید کی آمد میں، تو ایسے میں آپ تو مویشی منڈی کور کر رہے ہیں 2-3 دنوں سے، تو کیا رجحان آپ کو دیکھنے کو ملا ہے؟ خریداروں کا رجحان کیا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب عید قریب آتی ہے یا تو جو ریٹ ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں جانوروں کے یا کم ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی منڈیوں میں کیا رجحان ہے؟ دیکھیں جی، شروع دن سے اب تک کی اگر ہم بات کریں، جب سے یہ منڈیاں قائم ہوئی ہیں اسلام آباد میں، تو ریٹ اب تک جو ہے وہ وقفے سے اوپر جا رہا ہے، لیکن جو خریدار ہیں ان کی یہ سوچ ہے 75% یا 70% آپ لوگ ایسے بھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو آتے ہیں، پوری منڈی گھومتے ہیں، ریٹ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ چاند رات تک جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور بالکل اور وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ چاند رات کو ہو سکتا ہے کہ جو بیپاری ہیں کوئی ریٹ تھوڑا کم ہو جائے، جانور چونکہ بچ جائیں گے ان کو واپس لے جانا شاید مشکل ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ آخری دن چاند رات تک جو ہے وہ ہم جائیں، اور کوشش یہی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ ریٹ۔ ٹھیک ہے، جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی۔ بہت شکریہ صدام، آپ ہمیں اس بارے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور یقیناً جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے تو جو یہ مویشیوں کے ریٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ویسے ہی لوگوں کی اس سال قوت خرید معیشت کی وجہ سے کافی ہمیں کمی اس میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب کچھ بات کریں گے صحت کی۔ تو صحت میں خاص طور پہ آپ کے جو دانت ہوتے ہیں، تو دانتوں کا نہ صرف آپ کی چہرے کی خوبصورتی سے تعلق ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ کے دانت صاف ہوتے ہیں تو آپ کی صحت بہتر رہتی ہے، اور اگر آپ کے دانت صاف نہیں ہیں تو بے شمار ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس کی یہیں سے شروع ہوتی ہیں، دانتوں کی بیماری کے ذریعے۔ اور دانتوں کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن دانتوں کی صفائی آپ کی صحت
صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اب آپ کس طرح سے اپنے دانتوں کو صاف رکھ سکتے ہیں, یہ کیوٹی کیا ہوتی ہے, کیوٹی لگتی کیسے ہے, اسی تمام تر ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف ڈینٹسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ شعیب منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ دانتوں کی خوبصورتی کا دانتوں کا چہرے کی خوبصورتی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دانتوں میں پلاہٹ آ جاتی ہے, کیوٹی کے شکایات نوجوانوں کو بہت زیادہ سننے میں ملتی ہیں کہ نوجوان ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. کس طرح سے سر دانتوں کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے, اس کی صفائی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ جی شکریہ جناب آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دانتوں کی صفائی کا جی سب سے پہلے تو پریونشن از بیٹر دین کیور. دن میں 2 دفعہ صفائی رکھیں, صبح ناشتے کے بعد اور رات سوتے ہوئے برشنگ کریں, اور برشنگ کو پراپر ٹائم دیں اور پراپر ٹیکنیک کے ساتھ کریں, اس پہ بالکل جلدی نہ کریں. اس سے آپ کے دانت بالکل صاف رہیں گے, اور ڈینٹسٹ کے پاس ہر 6 مہینے آپ کا وزٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کی بیماریوں کی تشخیص ٹائملی کی جا سکے. سر ہر 6 مہینے اگر ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ ہو تو یہ تو ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے کہ وزٹ کر کچھ ایسے یہی تو بات ہے, یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ نیگلیکٹ کریں گے اور اس وقت ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے جب آپ کے دانت بالکل خراب ہو چکے ہوں گے, تو یقیناً آپ کو بھاری فیسیں ادا کرنی پڑیں گی اور تکلیف دہ مراحل میں سے بھی گزرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ ٹائملی ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہوں گے, وقت پہ صفائی رکھیں گے, تو جیسے ہی کوئی کیڑا وغیرہ لگے گا چھوٹی موٹی فلنگ کر کے آپ کا علاج ہو جایا کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر ہمیں یہ شکایات سننے کو ملتی ہیں, یار دانتوں پہ ٹھنڈا گرم بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, بہت زیادہ سینسیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی ایک تو ہمارے ہاں جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں, اسپیشلی ہمارے ریجن کے اندر جو کھانے پینے کی عادات ہیں, اس میں کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ مصنوعی شوگر کا استعمال بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے کیڑا بہت جلدی لگتا ہے دانتوں کو, اور جب دانتوں میں ڈیکے لگا ہوگا تو گرم ٹھنڈا لگنا ایک معمولی بات ہے, ایک فطری امر ہے, وہ لازمی ہوگا. اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹری ہیبٹس بہتر کرنی چاہیے اور صفائی پہ خاص توجہ دینی چاہیے دانتوں کی. سر دوسرا یہ بتائیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بھی یہ دیکھنے کو آ رہی ہیں چیزیں کہ دانت نوجوانی میں ہی بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ تو توڑ پھوڑ کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا کمزوری کی وجہ سے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری ڈائٹ ایسی ہے یا ابھی تک ہمیں دانتوں کی صفائی کا طریقہ ہی نہیں آیا؟ مطلب ہم برش بھی کرتے ہیں تو اس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ برشنگ میں بھی خیال رکھنا چاہیے, کچھ ورٹیکل اینگل سے برش کرتے ہیں, کچھ ہاریزونٹل اس میں برش کرتے ہیں. تو بنیادی چیز کہاں آپ کو نظر آتی ہے کہ کیوں آخر ہمارے دانت کمزور ہو رہے ہیں؟ ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا. اگر برش بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں, الٹا ہمارے جو کیا اس کو کہتے ہیں جو گمز ہوتے ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں. دیکھیں جی سب سے بنیادی وجہ اگر ہم ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں یا کسی بھی ایک ترقی یافتہ معاشرے کو اگر ہم فالو کریں, تو اس میں جو ڈینٹل ایجوکیشن ہے وہ بچوں کو اسکول سے ہی سکھائی جاتی ہے. ان کے اسکول میں اسپیشل کلاسز دی جاتی ہیں جس میں ان کی ڈینٹسٹری کی ایجوکیشن ان کو دی جاتی ہے, اپنی ڈینٹل ہائیجین کیسے مینٹین رکھنی ہے اس پہ ان کو فوکس کرایا جاتا ہے, لیکچرز دیے جاتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی بنیادی اسٹرکچر موجود ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ عدم اس کا شکار ہیں. ان کو نالج تو ہے نہیں ان کے پاس, جس نالج نہ ہونے کی وجہ سے نہ وہ برشنگ ٹیکنیک صحیح طرح فالو کرتے ہیں, نہ ہی اپنے دانتوں کو اپنا صاف کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہی وہ ڈاکٹر کے پاس ٹائملی جا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سارے دیکھیں جو اتنی کم عمری میں ہی ان کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سر یہ کیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں دانت کا کیڑا لگنا, بیسیکلی وہ کیڑا تو ہوتا نہیں, لیکن کیوٹی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ کیوں لگتا ہے؟ برش نہ کرنے کی وجہ سے لگتا ہے یا پھر اس کو کچھ اور وجوہات علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی کیوٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے جی شوگری ڈائٹ اور دانتوں کا صاف نہ ہونا. جب آپ غذا رات کو لیٹس سپوز آپ رات کو کھانا کھاتے ہیں اور برش کیے کے بغیر سو جاتے ہیں, تو آپ کے منہ میں کوئی ایکٹیویٹی تو ہو نہیں رہی, تو وہ جو بیکٹیریا ہے وہ اس فوڈ کے اوپر وہاں پہ آرام سے ایکٹ کرے گا, اور وہ جو اس کے بائی پروڈکٹ ہیں وہ ایسڈک ہوتے ہیں نیچر میں, جس کی وجہ سے آپ کے دانت کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈیکے کر جاتا ہے. اس ڈیکے کو ہم کیریز کہتے ہیں. اس لیے برشنگ کرنا
اور ڈائٹ میں شوگر کا کم استعمال، مصنوعی شوگر کا کم استعمال آپ کو کیڑے سے بچائے رکھے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اکثر ہمیں یہ رجحان بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی دانت میں پین ہے یا کسی دھاڑ میں آپ کی پین ہو رہی ہے تو لوگ اس کو نکلوانے کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کو نکلوا ہی دیتے ہیں، جس کو عقل داڑھ بھی ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے دانت وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو سر یہ پین میں اس کا آخری علاج یہی ہوتا ہے کہ اس داڑھ کو ہی، اس دانت کو ہی نکلوا دیا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے باقی دانت کمزور ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ان دنوں میں گزشتہ 2-4 سالوں سے یہ پریکٹس کافی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دیکھیں جی، دانت کا نکالے جانا، ہمارا جو ڈینٹسٹ، بینگ اے ڈینٹسٹ، ہمارا تو پہلا کام ہوتا ہے دانت کو بچانا۔ دانت کو نکالے جانا انتہائی ایک خطرناک عمل ہے۔ جب ایک دانت نکلے گا اور اس کو ہم ریپلیس نہیں کروائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ باقی دانت بھی آپ کے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا تو پہلا کام ہوتا ہے کہ دانت کو بچانا۔ جب دانت کا درد ہوتا ہے تو روٹ کنال ٹریٹمنٹ ٹائپ اس طرح کے علاج موجود ہیں جس سے دانت کو بچایا جاتا ہے۔ اس کے لیے مریض کا مستند ڈاکٹر کے پاس جانا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا سر، کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی دانتوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے جو کچھ دانتوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس دانت کو ریپلیس کروا دیتے ہیں، نیا دانت لگا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے، دانتوں کے ٹیڑھ پن سے بچنے کے لیے نیا دانت لگوا لینا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی باقی دانتوں پہ اثر پڑتا ہے، گو کہ آپ ریپلیس کر دیتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی، خوبصورتی کے لیے آج کل تو کاسمیٹک ٹریٹمنٹ اتنا انہینس ہو چکا ہوا ہے کہ جس طرح وینیئرز آ گئے ہیں یا انویزیبل بریسز وغیرہ آ گئے ہیں جس سے آپ کے ٹیڑھے دانت ہم ویسے ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو یہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ کسی مستند کنسلٹنٹ کے پاس جانا مریض کا انتہائی ضروری ہے۔ جب وہ کسی کم علم والے ڈاکٹر کے پاس جائے گا جس کو ماڈرن ٹیکنالوجی کا نہیں پتا تو وہ تو نکال ہی دے گا اور نکال کے نیا لگا دے گا، جبکہ اپنے ٹیڑھے دانت بھی اب سیدھے ہونے کی موجود ہے علاج۔ سر آخری سوال یہ بتائیں کہ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے؟ جن کے دانت ذرا کمزور ہیں، جن کو ٹھنڈا گرم فیل ہوتا ہے، تو ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ دودھ کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے؟ فروٹس وغیرہ کا زیادہ یوز کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ اس کو بیلنس کیسے رکھا جا سکتا ہے ڈائٹ کو؟ دیکھیں جی، ایک بیلنس ڈائٹ نہ صرف باڈی کے لیے، دانتوں کے لیے، بلکہ پوری جسم کے لیے اور جسم کی تمام ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کیلشیم میٹابولزم آپ کو ایسا چاہیے جس میں آپ کی کیلشیم انٹیک ہونی چاہیے، وائٹامن ڈی انٹیک ہونی چاہیے اور آپ کو لیولز پورے ملنے چاہیے، اور ان لیول کی سورسز آبویسلی دودھ ہے یا باقی کے فروٹس وغیرہ یا ڈیری پروڈکٹس وغیرہ ہیں۔ بٹ پھر وہی بات، ہر چیز کا استعمال اعتدال کے ساتھ کریں، میانہ روی کے ساتھ کریں۔ بالکل سر، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ہر چیز کا استعمال ہمیں اعتدال اور میانہ روی کرنا چاہیے۔ دانتوں کے معاملے میں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دانت صاف رہیں گے، آپ کا معدہ صاف رہے گا، اور آپ کا اگر معدہ صاف رہے گا تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ہمیں اجازت دیجیے۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔